ऐसा कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 38। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह करे आप लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है प्लीज़ इसके ऊपर लाइक करें और कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब संभाल लेती हूँ। नसरीन बेगम इसे स्याह शॉल निकाल कर थमाई थी जब उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ ही हमदान अंदर दाखिल हुआ। इसे वहां आता देखकर महरवस का रंग फाक हुआ था। उसे जुनैद की बहुत फिक्र हुई थी। इसने जल्दी से शॉल अपने पीछे करते हुए हमदान से छुपाई थी, मगर हमदान की नज़र अंदर दाखिल होते ही शॉल पर पड़ चुकी थी। अरे हमदान बेटा, आप। नसरीन बेगम महरवस के आगे खड़े होते हुए बोली। जी, लेकिन उजाला कहीं जा रही है क्या। हमदान उसके हाथ में मौजूद शॉल की जानिब इशारा किया था। नहीं तो। महरवस ने नसरीन बेगम को बाजू से हल्का सा ठोका देते एक्शन में आने का कहा, वरना ये एसपी यूं खड़े खड़े नज़रों से इसका पोस्टमार्टम का इरादा रखता था। हमदान बेटा, आप यूं दुल्हन में के कमरे में नहीं आ सकते, आपको बाहर जाना होगा। हमारे यहाँ रस्म है ये। महरवस को हमने माइयों बिठाया हुआ है और माइयों में दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता। क्यों फरजाना आपा दरवाजे में खड़ी महरवस के इशारे पर बाकी खवातीन को भी अंदर ले आई थी, जो सब अब महरवस के आगे आन खड़ी हुई थी। उसे एक खड़ूस एसपी की कड़ी निगाहों से बचा गई थी। मैं ऐसी किसी रस्म को नहीं मानता, प्लीज़ आप लोग जाएं यहाँ से, मुझे बात करनी है उजाला से। हमदान को इन सब के यूं बीच में आ जाने पर बहुत गुस्सा आया था। इसने महरवस को जिच करने के लिए इन सब को बुलाया था, मगर अब वो खुद ही शदीद कोफ्त का शिकार हो रहा था। इसके तासुरात देखकर महरवस टेंशन के बावजूद अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई थी। वो इस शख्स की रग रग से वाकिफ़ हो चुकी थी कि उसे कब, कहाँ और क्या बुरा या क्या अच्छा लगता है। लेकिन हम मानते हैं बेटा जी, और आपको भी मानना पड़ेगा। समिया, समझाओ अपने बेटे को, अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने को उतावला हो रहा है। अब हमारी उजाला तुम्हारे पास रुखसती के बाद ही आएगी। हमदान की रिश्ते की खाला हमदान के सामने खड़ी इसे शदीद गुस्सा दिलाने के साथ साथ महरवस का दिल खुश कर गई थी। महरवस को उन पर बहुत प्यार आया था। हमदान एक कहर बरसाती निगाह महरवस पर डालता वहां से पलट गया था, जबकि एक जानिब खड़ी मरियम ने बगौर इन दोनों के तासुरात देखे थे। दोनों को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था वो इस शादी से खुश हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे हमदान को मुझसे छीना है, तुम्हें तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। नसरीन बेगम के साथ मुस्कुराकर बातें करती महरवस को जहरीली निगाहों से देखती मरियम वहां से पलट गई थी। हिबा ने अपने उसे पीछे से जाते इसकी कमर में बाजू हमायल करते एक एक रसीद करते इसे नीचे गिराना चाहा था। जब उसी लम्हे हाजिम वापस पलटा था और गिरते गिरते उसे भी अपने साथ खींच गया था। दोनों एक साथ पीछे खड़े पलंग पर जा गिरे थे। उनके ऊपर वजन से गिरते ही जोरदार आवाज़ के साथ ही पलंग टूटता पूरे कमरे में शोर पैदा कर गया था। हिबा ने आंखें फाड़े हाजिम की जानिब देखा था, जो एक पुलिस ऑफिसर से कहीं ज़्यादा ट्रेंड था। वो बिना कदमों की चाप पैदा किए उस तक गई थी, मगर फिर भी वो बिना देखे इसकी मूवमेंट का तयन करता इसका वार खाली कर गया था। हाजिम सलार, तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगी। हिबा उसके ऊपर से उठती अपनी गन निकालते हुए बोली, मुझे यहाँ रोक कर तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो। जब तक मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने के इकदामात नहीं कर लेता तुम यहीं पर कैद रहोगी। हाजिम उसकी दोनों कलाइयाँ झकड़ता करवट बदलता उसे बेड से लगा गया था। वो दोनों इस वक्त टूटे हुए बेड पर ही पड़े थे, मगर आपसी लड़ाई में दोनों को होश नहीं था। जब उसी लम्हे हाजिम का फ़ोन बजा था। हिबा इसकी गिरफ्त से अपना आप छुड़वाने की कोशिश करती उसे कॉल अटेंड करने से रोक रही थी। मैं कॉल अटेंड करने लगा हूँ, ख़बरदार जो कुछ बोली तो। हाजिम इसके इरादे जानकर इसे वॉर्न करते हुए बोला। इसने एक हाथ से हिबा की दोनों कलाइयाँ थाम रखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। हिबा ने आंखें नचाते साफ इनकार किया था। अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। फिर हाजिम अच्छे से वाकिफ़ था इसे, इसलिए इसने हिबा की कलाइयाँ आज़ाद करते इसके होंठों पर हथेली जमाते शाहवेज़ की कॉल अटेंड की थी। जुनैद भी साथ ही लाइन पर था। हाँ बोलो शाह, सब खैरियत है। हिबा अपने होंठों से इसका हाथ हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो अपना जोर लगाने के बाद भी इसकी हथेली ज़रा सी सरका भी नहीं पाई थी। मैं रुकी, कल से हुई खैर खबर नहीं है। एसपी हमदान इतने आराम से बैठने वालों में से नहीं है, वह ज़रूर कुछ करने वाला है। इसीलिए
مہرو کے ساتھ 1 ہفتے بعد کے بجائے نکاح آج کر رہا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح مہرو کے پاس پہنچنا ہوگا، وہ نکاح کے ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مہرو پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ شاویز کی بات سن کر حازم کو گہرا شوق لگا تھا۔ مہرو کا آج نکاح ہے اور مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے، میں بس ابھی نکلتا ہوں۔ حازم ابھی اتنا ہی بول پایا تھا جب ہیبا کی رنگت خطرناک حد تک سرخ پڑتی دیکھ حازم نے اپنی ہتھیلی ذرا سی اوپر کی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہیبا چلائی وہ چیخ دوسری جانب موجود جنید اور شاویز تک بآسانی جا پہنچی تھی۔ میر سر، آپ کسی لڑکی کے ساتھ ہیں اس وقت؟ جنید نے بے حد حیرت کے زیر اثر پوچھا تھا۔ حازم، سلاٹ چھوڑو مجھے۔ ہیبا ایک بار پھر بول پانے کے قابل ہوتے چلائی تھی، دوسری جانب بآسانی پہنچ چکی تھی۔ حازم، تم کس کے ساتھ ہو اس وقت؟ شاویز بھی نسوانی چیخیں سن کر حیران ہوا تھا۔ تم لوگ بھول رہے ہو، میں ایک عدد بیوی بھی ہے، اور جو پولیس والی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جنگلی بھی ہے۔ حازم ہیبا کے لال پڑتے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے، ایک آنکھ دباتے اس کی شان میں قصیدہ گوئی کر گیا تھا۔ او اچھا، آپ اس وقت بھابھی جی کے ساتھ ہیں؟ جنید نے اسے چھیڑا تھا، جبکہ شاویز اسے آنے کی یاد دہانی کرواتا فون بند کر گیا تھا۔ وہ ایک نازک دل توڑ کر جس کیفیت کے زیر اثر تھا، اس کے دل کو ہر شے انتہائی بری لگ رہی تھی۔ حازم اس کی خاموشی سے ہی بہت کچھ آخذ کر گیا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ شاویز کی یہ خاموشی نارمل خاموشی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہمیں اس وقت شہر کے لیے نکلنا ہوگا۔ حازم نے اٹھنا چاہا تھا جب ہیبا اس کا کالر دونوں مٹھیوں میں جکڑتی اسے واپس اپنے قریب کر گئی تھی۔ میں یہاں سے اس وڈیرے کو ختم کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تم لوگوں کی طرح بے رحم نہیں ہوں میں۔ ان معصوم لڑکیوں اور ان کے مظلوم گھرانوں کو اس ظالم وڈیرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ ہیبا پھولی سانسوں کے ساتھ ایک عزم سے بولتی حازم کو بہت پیاری لگی تھی۔ وہ جھکا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ ہیبا اس کی اس طرح گستاخی پر اسے دور دھکیلنا چاہتا، جس کے جواب میں حازم اسے باہوں میں اٹھاتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، ہیبا چلائی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، وہ 2 دنوں کے اندر وڈیرہ قربان عالم اپنے ظلم و جبر کی داستان اپنے ساتھ لے کر دفن ہو چکا ہوگا۔ میں ان تمام لڑکیوں کو بھی ان کے گھر واپس پہنچانے کا وعدہ کرتا ہوں، جنہیں وہ ملک سے باہر اسمگل کر چکا ہے۔ حازم اس کے پھولے گالوں پر لب رکھتے نرمی سے بولتا اسے شدید حیرت اور بے یقینی میں غوطہ زن کر گیا تھا۔ مگر کیسے؟ ہیبا کے لب پھڑپڑائے تھے۔ حازم اسے کرسی پر بٹھاتا اس کے سامنے ٹیبل پر آن بیٹھا تھا۔ I'm sorry my love، یہ کرنا میری مجبوری ہے۔ حازم اس کی کان کی لو پر لب رکھتا اسے حیران کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھ پاتی، حازم نے کلوروفون سے بھرا رومال اس کے ناک پر رکھتے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہیبا سوچ بھی نہیں سکتی تھی حازم ایسا کچھ کرے گا، اس لیے وہ اپنے بچاؤ کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ حواس کھوتی حازم کے سینے سے جا لگی تھی۔ حازم قیمتی متاع کی طرح اسے اپنی باہوں میں بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ افندی مینشن کے تمام افراد جو یہی سمجھ رہے تھے کہ پریسے واقعی آگ میں جل کر مر چکی ہے، اسے زندہ سلامت واپس آتا دیکھ کر سر پکڑے شہباز اور شوکت افندی خوشی سے جھوم اٹھے تھے، ورنہ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ان کی ساری محنت اتنے آگے آ کر ضائع ہو جانے والی تھی۔ آج اگر پریسے کو کچھ ہو جاتا تو وہ وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد کھو دیتے، اس لیے پریسے کو زندہ واپس لوٹتا دیکھ کر وہ سب بے پناہ خوش تھے۔ مگر پریسے کا دھیان نہ تو ان کی خوشی کی جانب تھا، نہ اسے صحیح سلامت بچ جانے پر تھا۔ اس کے دل و دماغ میں بس شاویز سکندر کی نفرت آمیز دھاڑ گھوم رہی تھی، جس طرح اس بے رحم شخص نے اسے خود سے دور دھتکارا تھا۔ یہ ٹھکرایا جانا اس کا حساس دل ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے اس گمسم انداز کو سب اس کا خوف ہی سمجھتے تھے، اس لیے کسی نے اسے زیادہ تنگ نہیں کیا تھا۔ سفیان تو اس قدر شرمندہ تھا کہ اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شدید غصے میں کہیں پریسے شادی سے انکار ہی نہ کر دے۔ پریسے اس وقت خود کو دنیا کا سب سے زیادہ تنہا محسوس کر رہی تھی، جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ یاسمین بیگم نے اس کے روم میں قدم رکھا تھا۔ پریسے کو اس طرح گمسم عجیب سی لٹی پٹی سی حالت میں بیٹھا دیکھ یاسمین بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اس لڑکی کو انہوں نے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا پوس کر بڑا کیا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی تکلیف کا خیال رکھا تھا، مگر اب اسے یوں مفاد پرست لوگوں میں گھرا دیکھ کر انہیں اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی نیت بہت اچھے سے جانتے تھے،
جو پریسے کی ساری جائیداد اپنے نام لگوانے کے بعد اسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لالچ میں نہ پڑنے دینے کی بہت کوششیں کی تھیں، مگر کامیاب نہیں ہو پائی تھیں۔ اپنے بیٹے کو بھی باپ جیسا بنتا دیکھ اب وہ کسی قیمت پر بھی پریسے کی شادی سفیان سے ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پری میری جان تم ٹھیک ہو؟ یاسمین بیگم اس کے قریب آتے تشویش زدہ لہجے میں بولی تھی۔ پریسے نے بھیگتی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کا ہاتھ تھامتی اس کے پاس آن بیٹھی تھی۔ نہیں ماما، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ پریسے ان کی گود میں آغوش میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ بہت ظالم ہے ماما، کبھی معاف نہیں کروں گی میں اسے۔ اگر اتنی نفرت کرتا تھا مجھ سے تو کیوں بچایا مجھے؟ آگ میں جل کر مرنے دیتا۔ ایک بار کی اذیت سہ کر ہی مر جاتی نا، یوں پل پل اس اذیت کی مار نہ مارتا مجھے۔ پریسے ہچکیوں اور سسکیوں کے بیچ بولتی یاسمین بیگم کو منجمد کر گئی تھی۔ ان کا دل کسی انجانے احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو پری؟ کس نے بچایا تمہیں؟ کون اتنی نفرت کرتا ہے تم سے؟ یاسمین بیگم نے اس کی پشت سہلاتے نرمی سے پوچھا۔ شاویز سکندر ہر بار مصیبت سے بچاتا ہے مجھے، اور اب کہتا ہے کہ نفرت ہے اسے مجھ سے۔ اور کیا میں اتنی بری ہوں ماما کہ کسی کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ آپ کیوں محبت کرتی ہیں مجھ سے؟ آپ بھی ہو چکی ہیں، جائیں مجھ سے دور، میں بہت بری ہوں، کسی کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ پریسے کے رونے میں ہرگز لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر یاسمین بیگم کو لگا تھا جیسے کمرے کی چھت ان کے سر پر آن گری ہو۔ شاویز سکندر زندہ ہے؟ ان کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ پریسے ان کے چہرے کا بدلتا رنگ نہیں دیکھ پائی تھی، جبکہ یاسمین بیگم بالکل ساکت سی بیٹھی تھی۔ شاویز سکندر سے ملی ہو آپ؟ یاسمین بیگم نے اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالوں میں بھرتے ہوئے بمشکل پوچھا تھا۔ جی ماما، مجھے بینک سے اغوا کر کے لے جانے والا بھی وہی تھا، اس دن گنڈے سے بچا کر یہاں چھوڑ کے جانے والا بھی وہی تھا، اور میری خاطر اس جلتی آگ میں کودنے والا بھی وہی تھا۔ میں بہت محبت کرنے لگی ہوں اس سے ماما، میں نہیں جانتی ایسا کب اور کیسے ہوا، مگر اس کی تکلیف پر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کے قریب رہنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن آپ جانتی ہیں اس نے کیا کہا مجھ سے؟ وہ کہتا ہے اسے شدید نفرت ہے مجھ سے، وہ مجھے صرف ایک مہرا سمجھتا ہے، سفیان اور بابا سے بدلہ لینے کا مہرا۔ وہ ایسا کیوں کہتا ہے ماما؟ میں نے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا نا ماما، پھر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں کہ کسی کی اولین ترجیح نہیں بن سکتی؟ پریسے پھوٹ پھوٹ کر روتی یاسمین بیگم کا دل چھنی کر گئی تھی۔ ان کے چہرے پر پریسے کو لے کر ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ انہیں جس بات کا خوف تھا وہ ہو چکا تھا، ان کے شوہر اور باقی خاندان والوں کے عروج کا وقت زوال کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ اب ان سب کو اپنے کیے کا جواب دینا تھا۔ تمہارا کس چیز میں کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا کچھ برا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ یاسمین بیگم اسے اپنے سینے میں بیجتی پوری دنیا سمیت اسے شاویز سکندر کے انتقام سے بھی بچا لینا چاہتی تھی۔ ان کا پورا وجود سرد پڑ چکا تھا، کیونکہ وہ شخص دل کا زخم دے کر ان کی معصوم پری سے اپنا انتقام تو لے ہی چکا تھا، ابھی مزید وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پریسے افندی کا نکاح ہے کل سفیان افندی سے، مجھے تو لگا تھا وہ اس بزدل گدھے سے شادی سے انکار کر دے گی، مگر لگتا ہے تمہارے انکار نے گہرا صدمہ دیا ہے اسے۔ حازم اور شاویز اپنا حلیہ تبدیل کر کے ایس پی ہمدان کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے، جب حازم اس کی آنکھوں کی بڑی وحشت ناکی دیکھ خود کو بولنے سے نہیں روک پایا تھا۔ کچھ بھی مت بولو، میں نے کوئی انکار نہیں کیا، اور نہ ہی وہ لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ پریسے کے نکاح کا سن کر اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ وہ غصے میں گاڑی کی سپیڈ بھی فل کر چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہوگی وہ تم سے محبت، مگر تم جس طرح سے اس کے نکاح کا سن کر پاگل ہو رہے، مجھے لگتا ہے آگ اس طرف سے زیادہ بھڑکی ہوئی ہے۔ ڈرائیونگ تو ذرا نارمل کرو، میرے پاس تو ایک عدد بیوی ہے، مجھے مرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ حازم نے اس پر چوٹ کرتے آخر میں دہائی دی، کیونکہ وہ گاڑی کی سپیڈ بالکل فل کرتا اتنی ٹریفک میں بھی رش ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا میں تمہیں۔ میرا نام کے ساتھ اس کا نام جڑنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت تو بہت دور کی بات ہے، ذرا سی اہمیت بھی نہیں رکھتی وہ میری زندگی میں۔ شاویز نے حازم سے زیادہ اس بات کا یقین خود کو دلایا تھا، جبکہ حازم اس کی لاڑ پڑتی آنکھیں دیکھ مسکرا دیا تھا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا میرے یار کہ وہ اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، جب وہ اپنا سب کچھ کسی اور کے نام لکھوا دے گی۔ حازم بولنے سے اب بھی باز نہیں آیا تھا، جاری ہے۔